अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मालिक। 14 निकाती फार्मूला जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसका एक वर्जन लीक हुआ है। एक्चुअली 3 उसके वर्जन्स हैं, 2 अमेरिकन साइड से वेस्टर्न मीडिया में आए हैं और एक मेहर एजेंसी जो ईरान की है उसका है। दोनों में अल्फाज का फ़र्क है, कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी जेडी वैंस ने भी एक इंटरव्यू दिया वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के। उन्होंने कहा कि हमारे पे व्हाइट हाउस तो चाहता है कि उसका मसवदा फ़ौरन शेयर कर दिया जाए, जुमे से पहले शेयर कर दिया जाए, लेकिन कतर और पाकिस्तान की दरख्वास्त ये है मीडिएटर्स की कि उसको अभी आप रिलीज़ ना करें। वो 14 निकात क्या हैं उस पर मैं बड़ी तफसील में इस डॉक्यूमेंट को लीक करूंगा, लीक पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक और चीज़ पे करता हूँ जो भी अचानक जाहिर हो गई। ये जो पलंदा देख रहे हैं ये बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हज़ारों सफ़ात हैं, ये सारे, ये कोई भी एक आदमी ना पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ने की यहाँ पे तकलीफ भी गवारा करता है। इसलिए कई चीज़ें हमारे बिल्स के अंदर पास हो जाती हैं, बड़ी खामोशी से फाइनेंस बिल के अंदर चीज़ें अटैच कर दी जाती हैं। पहली बार नहीं हुआ, माजी में ये बहुत बड़ी बड़ी वारदातें हो गई हैं इसमें। अभी एक कंट्रोवर्शियल मसलन ऑटोमोटिव पॉलिसी की बहस चल रही थी, फैसल वावडा साहब का भाई झगड़ा हुआ स्टैंडिंग कमेटी में, और भी हमने भी उस पर 2-3 प्रोग्राम्स किए। उसमें भी ऐसी चीज़ें फाइनेंस बिल में डाल दी गई ऑटोमोटिव पॉलिसी के नाम पे जिनका अभी तक पैसेज भी नहीं हुआ। पॉलिसी फाइनल नहीं हुई लेकिन उसकी कुछ चीज़ें उसमें डाल दी गई। लेकिन मैं किस मसले पे बात कर रहा हूँ, एक सामने हकीकत आई है बड़ी ख़तरनाक। हुआ क्या कि एक बिल गवर्नमेंट ने प्लान किया है और इसका नाम उन्होंने रखा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये ओरिजिनल एक्ट को अमेंड किया गया। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जब सेनेट की कमेटी में आया तो इसको एक 10 मेंबर पीपल्स पार्टी की एक लेजिस्लेटिव कमेटी भी है जिसमें 5 MNAs होते हैं, 5 सेनेटर्स होते हैं, उन्होंने भी इसको पास कर दिया। ये तो भला हो 2-3 सेनेटर्स का, उसमें पलवा शाह खान पीपल्स पार्टी की, सेनेटर फनानुल्लाह PMLN के, सादिया अब्बासी PMLN की, इन लोगों ने जब उसका मतन पढ़ा तो वहाँ पे तो चीज़ें कुछ और निकली। अब मतन की मैं आपको चीज़ें बताऊँ बिकॉज इसके बाद ना मर्जी आपकी मेरी, ना घर हमारा, ना ज़मीन हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब आपकी कोई जायदाद हो तो उसका इस्तेमाल, उसका डिस्पोजल राइट्स वो अनटचेबल है, ये फंडामेंटल राइट्स में है। लेकिन ये जो बिल अब आ रहा है ये आप बताएगा कि ये आपका मेरा कुछ इसमें नहीं चलेगा। ये बिल है क्या? बिल इसमें ऐसी मज़ेदार चीज़ है कि इस बिल में अब अगर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी या उनके ठेकेदार जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास आएंगे, वो आपको कहेंगे कि जी हमें यहाँ से जगह चाहिए, यहाँ पे हमने लेट से टावर लगाना है, यहाँ से हमने फाइबर गुजारना है, यहाँ पे हमने डीजल जनरेटर या सपोर्ट सिस्टम रखना है, तो आप उनको ना नहीं कर सकते। आप उनसे बातचीत करेंगे और अगर आपकी मर्जी भी हो तो ये आप अपनी मर्जी का उनसे फीस भी नहीं ले सकते। अब उनकी मर्जी, अगर आपका झगड़ा होगा तो वो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो एक अफसर होगा जो सेक्रेटरी के ओहदे का होगा वो तय कर देगा। अभी आपको तफसील में जा रहा हूँ, लेकिन अब ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये इस किस्म का कानून पहले भी हैं। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक गुड के लिए चीज़ें एक्वायर करती है, प्रॉपर्टी एक्वायर करती है। सड़क बननी है, कॉमन गुड है, आपने कोई डैम बनाने हैं, पानी के ज़खायर बनाने हैं, आपने कोई सीवरेज का पूरा निज़ाम गुजारना है, तो गवर्नमेंट एक्वायर करती है। प्राइवेट पार्टियों के दरमियान में गवर्नमेंट पार्टी नहीं होती। ये 1996 में मोबाइल फ़ोन आया पाकिस्तान में, 30 साल कारोबार चलते रहे। लोग आते थे, कंपनीज आती थी, वो अपने इक्विपमेंट लगाने की, अपने टावर्स या दूसरे सिस्टम लगाने की आपसे बात करते थे। आपकी मर्जी होती थी, आप लगवा लेते थे, आप दोनों का आपस में किराया टर्म्स तय हो जाती थी और अल्लाह काम चल रहा था। ये अचानक अब ये कानून क्या बन रहा है? ये जब कमेटी में आया तो वहाँ पर बड़ा एकदम मुसीबत पड़ गई। और फिर इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी की पलवा शाह खान, उन्होंने इस पर बात उठाई और फिर अफनान भी शामिल हो गए। मेरी इत्तला ये है कि बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि इस बिल को इमीडिएटली पास करे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी। इसमें बिलावल भुट्टो साहब का भी अर्लियर स्टांस पता लगा। उन्होंने कहा कि यार इस किस्म का बिल आप फाइनेंस बिल के बाद लेके आए, बजट के बाद लें, इसमें जल्दी किस बात की है? मगर अब लग रहा है कि उनके अपने कमेटी के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर। 2-3 मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी के, एक आधा मेंबर PMLN साइड का है जो बहुत जोर डाल रहे हैं कमेटी के ऊपर कि आप ये फौरन इजलास बुलाएं। और वजीर साहिबा ने तो शायद दरख्वास्त भी की है
کہ یہ 2-3 دن کے اندر آپ ہر قیمت پہ اس بل کو پاس کر دیں. اتنی جلدی ہے کیا اور یہ بل کیا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن میں آپ سے 2-3 مین باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بل کی باتیں ہیں، ایک 27A ہے امینڈمنٹ اور ایک 27B ہے. 27A کیا کہتی ہے؟ 27A کہتی ہے کہ اب فار دا پرپز یہ کوئی بھی چیزیں، اکوپمنٹ، پلانٹ، انسٹالیشن، ڈپلائمنٹ، آپریشن، مینٹیننس، کوئی بھی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر، ٹیلی کام ٹاور، ریلیٹڈ اکوپمنٹ، یعنی کہ اگر آپ کے لان میں ان کے چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو وہاں کے اپنے وہ جنریٹر بھی لگا سکتے ہیں، وہاں پہ ٹاور بھی کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کو بھلے جو مرضی تکلیف ہو. اور ریلیٹڈ اکوپمنٹ جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ریلیٹڈ اکوپمنٹ میں کیا ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ آپ کو لگانے ہوں گے. اگر آپ کی باتیں طے نہیں ہوتی تو آپ کو 30 دن کا وقت ہوگا. اس کے اندر اگر آپ نہیں کرتے تو وہ ازیوم کیا جائے گا، پھر وہ آپ کو ایک ریمائنڈر بھیجے گا. جب ریمائنڈر آ جائے گا آپریٹر سے یا کسی بھی اس کمپنی سے، تو پھر آپ کا ایشو چلا جائے گا گورنمنٹ اپوائنٹڈ افسر کے پاس جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کرے گا، اور اس کا فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا. ریٹ بھی وہی طے کر دے گا، یہ پیسج ہوگا، سب کچھ ہوگا. اور اگر آپ اس کے بعد بھی نہیں مانتے، آپ کو 5 کروڑ کا جرمانہ ہو سکتا ہے. آپ کے آئین کے اندر یہ کیٹیگوریکل ہے کہ پراپرٹی آپ کی ہے، صرف گورنمنٹ سرٹن مخصوص حالات میں لارجر پبلک گڈ میں لے سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا روڈز. وہ خالی یہ نہیں ہے، پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے ٹیلی کام آپریٹرس ہیں، دوسرے لوگ ہیں یا باقی سب کچھ ہے، یہ پبلک پارکس اور جو یہ ہے وہاں پہ بلا معاوضہ چیزیں لگا سکتے ہیں، کھڑی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کا کراچی کا فار ایگزامپل پارک ہے بیچ کے اوپر سارے، آپ کے اسلام آباد میں F9 پارک ہے، لاہور میں لارنس گارڈنز وغیرہ سب کچھ ہیں، شالیمار باغ ہیں. کل کو یہاں پہ بھی ہر قسم کا انفراسٹرکچر کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا ماحول پہ اس کا انوائرمنٹ اسسمنٹ نہیں ہوئی بھی، کوئی اس پہ بات نہیں، یہ شرطیں نہیں ہیں. تو اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو پبلک پلیسز ہیں ان کے اندر پیسہ بھی نہیں کو لیا جائے گا، وہاں پہ یہ چیزیں فری لگیں گی. یہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، یہ پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں. گورنمنٹ کر رہی ہو، پبلک گڈ کی کر رہی ہو، تو پھر اس پہ بحث ایک اور زاویے سے ہوتی ہے. پرائیویٹ کمپنیز جو کمپنیز فار پروفٹ ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے، یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر کیوں ہو رہا ہے اور اتنی جلدی کس بات کی ہے، اور اس کو فائنانس بل میں لانے کا کیا تک ہے. یہ آپ بل لائیں، اس پہ لائیں، اس کو ڈیبیٹ کریں اوپن اسمبلی کے اندر، اور جو اس کے پروز اینڈ کونس ہیں اگر آپ کا سٹانس ہے بالکل لائیں. رائٹ آف وے کو پھیلا کے رائٹ آف انکرجن انٹو پرائیویٹ پراپرٹی میں کنورٹ کر دیا گیا. دنیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ میری پراپرٹی ہو، آپ کاروباری آدمی ہو، آپ میرے سے کچھ فیسلٹی چاہتے ہو اور مجھے انکار کرنے پہ 5 کروڑ کا جرمانہ ہو جائے گا؟ میں اپنی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا پراپرٹی کیسے استعمال ہوگی کیسے نہیں ہوگی. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اب کہ جی یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، 3 باری ان کے پاس بل کی ریڈنگ ہوتی ہے. کہاں تھی لیجسلیٹو کمیٹی؟ اور ان کے 2 لوگ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ بل فوراً پاس ہونا چاہیے؟ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن نا، یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا کچھ اور ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بل کسی بھی قیمت پہ پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس قسم کی بات آنی ہے تو یہ پوری آپ بجٹ کے بعد لائیں، اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے دونوں بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ میں، سینٹ میں بھی ہو، نیشنل اسمبلی میں بھی ہو. میرٹ پہ ہے تو ٹھیک ہے. یہ خفیہ طریقے سے ہزاروں صفحات کے اندر جب آپ چیز گھساتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو نو کہ واٹ یو ڈوئنگ از رانگ. اس سے زیادہ ڈریکونین لا نہیں ہو سکتا، اور اس ایشو کو ہم اٹھاتے رہیں گے، اس کو ہم لے کے چلیں گے، بیکاز یہ مسئلہ کسی ایک انڈسٹری کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ چیلنج کر رہا ہے کہ جو جائیداد آپ کی ہے، جو پراپرٹی آپ کی ہے، کیا آپ کی مرضی کے خلاف اس میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے انکار پہ آپ کو 5 کروڑ جرمانہ پڑنا چاہیے؟ یہ پبلک گڈ نہیں ہے. گورنمنٹ کو پارٹنر بننا چاہیے لوگوں کے ساتھ، بزنسز کے ساتھ نہیں. ہمارے لیے تمام بزنسز قابل احترام ہیں، اینڈ وی وانٹ کہ تمام بزنسز تھرائیو کریں، نوکریاں ملتی ہیں، اربوں روپے کے ٹیکس ہوتے ہیں، لیکن انڈیویجول کا پراپرٹی رائٹ یہ کوئی گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ اختیار دے، یہ آئین نے دیا ہوا ہے.
سو اس کو ہم بالکل اس پہ رکھیں گے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اب بات کرتے ہیں وہ 14 نکات کا جو MOU لیک ہوا ہے, جس پہ وینس بھی چاہتے ہیں کہ ہم فوراً نکالیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بلومبرگ نے سب سے پہلے ایجنسی نے نکالا, اس کے بعد 2-3 اور آؤٹ لیٹس نے بھی اس پہ بات کی, اور پھر ایرانین ورژن بھی آیا جو بڑا زیادہ اسٹرانگ ورژن ہے. پہلی چیز وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف ایران اور امریکہ اپنے اتحادیوں کے بشمول, یعنی کہ ادھر سے حزب اللہ کی وہ ایران بات کر رہا ہے, ادھر سے اسرائیل کی وہ بات کر رہے ہیں, اور ریجنل کنٹریز کی بات کر رہے ہیں, وہ جو یہ سائن کریں گے تو اس کے بعد ایک پرماننٹ اور فوری طور پر جنگ بند ہو جائے گی بشمول لبنان. یہ پہلا پوائنٹ ہے, اور ایران نے لبنان کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے. پھر سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل سوورینٹی, یعنی کہ اپنی حدود کی خود مختاری کی اور اس پہ بالکل ایک دوسرے کا احترام کریں گے, اور ایک دوسرے کے انٹرنل معاملات میں نہیں گھسنے کی کوشش کریں گے. یہ اگر آپ بٹوین دا لائنز دیکھیں تو یہ بیسکلی ایران اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری رجیم کی لیجٹیمیسی کو مانیں, کہ ہم لیجٹیمیٹ ہیں, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے کہ کس طرح کی حکومت ہوگی. تو ان بٹوین لائنز آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا. تیسری ہے کہ ہم 60 دن کے اندر امریکہ اور ایران مل کے اپنا ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پوری کر لیں گے, اور اگر اس میں دن بڑھانے پڑے تو باہمی رضامندی سے بڑھا لیں گے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ جب جیسے ہی میمورینڈم سائن ہوگا تو جو نیول بلاکیڈ ہے وہ امریکہ اپنا اٹھا لے گا. حقیقت یہ ہے کہ نیول بلاکیڈ آلریڈی اٹھا دیا ہے امریکہ نے, اس لیے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ان کی بات چیت صحیح سے میں چیزیں طے ہو گئی ہوئی ہیں. ایران کے جہاز بھی گزرے ہیں تیل کے, دوسرے لوگ بھی گزر رہے ہیں, تو اگرچہ وہ 130-135 جہاز والا بھی پری وار لیول نہیں آیا, لیکن 15-20 جہاز اب جانے شروع ہو گئے. اور ایران نے وعدہ کیا کہ 30 دنوں کے اندر ہرمز کو بھی پوری طرح کھول دیں گے, کیونکہ انہوں نے مائنز کلیئر کرنی ہے, دوسری چیزیں ٹھیک ٹھاک کرنی ہے, تو انہوں نے 30 دن کا یہ ہے. پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ پانچواں یہی آ گیا کہ جی ہم سب کو گزاریں گے اور 30 دن کے اندر کریں گے سارا کچھ. چھٹا پوائنٹ اس میں وہ کہہ رہے ہیں, جس پہ اب کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, امریکن کے کچھ میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, لیکن یہ میں ورژن رائٹرز اس کا بلومبرگ والا سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس چیز کی ایک کمپریہنسو, ایک جامع منصوبہ دے گا جو ریہیبلیٹیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ اسلامک ریپبلک آف ایران کے لیے 300 بلین کا ایک فائنینشیل پیکج سا بنائیں گے. آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے شروع میں بھی کہا تھا کہ پیس ہوگی, انشاءاللہ سب کچھ ہوگی, اور میں اپنے اتحادیوں کو کہوں گا کہ وہ جنگ کے نقصانات خرچے بھی اٹھائیں اور نقصانات بھی پورے کریں. تو جنگ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی, اب شاید وہ جو سارے اپنی پیس خریدنے کے لیے یہ 300 بلین مل کے نکال دیں گے سارے, قطر, UAE, سعودی عربیہ, سب کچھ, وہ خیر آنے والی بات ہے. اور یہ جو ہے انہوں نے کہا اس میں ہے کہ یہ اس کا جو باقاعدہ طریقہ کار ہے وہ 60 دن والے اس کے اندر ہوگا. ساتواں آتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمٹس ٹو ایڈ اسکیڈول کے تمام قسم کی جتنی پابندیاں ہیں, سینکشنز ہیں, جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن ہے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی جو وہ ان کی سینکشنز ہیں, پرائمری سیکنڈری, یہ ساری بھی ختم کی جائیں گی. آٹھواں, اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ایران اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا, اور ان دونوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو انریچ یورینیم والا معاملہ ہے وہ بھی آپس میں طے ہو جائے گا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے, اور فائنل ایگریمنٹ میں جو ہوگا وہ اس میں ساری ڈیٹیل آ جائے گی. نواں پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ دونوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ابھی سٹیٹس کو رہے گا, ایران نیوکلیئر جو چیزیں ہیں کہ یہ وہ ڈیل میں جائیں گے, نیوکلیئر پروگرام, اور مین وائل یہ کوئی نئی سینکشنز امریکہ نہیں لگائے گا. 10واں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس بات کو انڈرٹیک کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے کہ جیسے یہ سائن ہوگی تو جب تک سینکشنز وغیرہ لفٹ ہوتی ہیں وہ ٹائم لگے گا, یہ ان کو ویورز ایشو کر دے گا, پابندیاں وقتی طور پہ ہٹا دے گا کہ ایران اپنا تیل بیچ سکے, پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ بیچ سکے, ان کی باقی چیزیں, اور بینکنگ, انشورنس, ٹرانسپورٹیشن, ساری ان تمام سروسز پہ پابندیاں ہٹ جائیں گی. اس وقت بینک آپ انٹرنیشنلی بینکرز جو ہیں بینکنگ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ, تو وہ تاکہ ان کی ٹریڈ وغیرہ سب کھل جائے. 11واں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ انڈرٹیک کرتا ہے کہ جو پروگرس ہوگا نیگوسیشن میں فائنل, تو جو فروزن اور ریسٹرکٹڈ ایسٹس ہیں, فنڈز اور ایسٹس, ایران کے تقریباً 100 بلین سے زیادہ کے فروزن ایسٹس اور فنڈز وغیرہ ہیں,
وہ بھی ریلیز کر دیے جائیں گے اور ان کو اویلیبل کر دیے جائیں گے، اور اس کی بھی موڈیلٹیز وغیرہ جو ہیں وہ چیزیں ہو جائیں گی، طے ہو جائیں گی، لیکن جو جتنی اس میں پرمیشنز چاہیے امریکہ وہ ان کو دے گا۔ اسلامک ریپبلک ایران 12واں پوائنٹ کی دونوں اگری کرتے ہیں کہ ایک میکینزم بنے گا کہ جو اس سارے فیوچر کمٹمنٹس جو 60 دن میں چیزیں طے ہوں گی اس پہ کیسے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، وہ میکینزم بھی طے ہوگا۔ کیا گارنٹرز ہوں گے، کیا ہوگا، کس قسم کا ہوگا، کیا یو این گارنٹر ہوگا یا جو اس وقت نیگوشیٹنگ میں فیسیلیٹیٹرز ہیں یہ گارنٹرز ہوں گے، واٹ ایور، یہ اب طے ہوگا۔ 13واں پوائنٹ ہے کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہو جائے گی تو جو اسلامک ریپبلک ایران اور وہ یہ پھر فائنل تمام چیزوں کے ایگریمنٹ میں آ جائیں گے، اور جو فائنل ایگریمنٹ ہوگا 14 پوائنٹ ہے تو وہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن ہوگا یو این سیکورٹی کاؤنسل میں۔ آپ کو یاد ہوگا یو این سیکورٹی کاؤنسل نے کافی ان پہ پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور کافی ان کے خلاف سینکشنز ہیں، سب کچھ ہیں۔ یہ ہے بیسکلی۔ اب آ جائیں ذرا پاکستان کے اندر 2-3 مسئلے چل رہے ہیں، گلگت بلتستان چل رہا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اگر سب کچھ اچھا ہے، اور کل پھر دوبارہ ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ان کو آج بلکہ ہوئی، ایک ملاقات تو پہلے ہوئی تھی، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ان کا کہ جی انہوں نے حمایت کا یقین دلایا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو بار بار ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو بلاول بھٹو نے بجٹ میں کوئی بھی ویزیبل نہ تقریر کی نہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کی، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اچانک علیم خان کو یہ 4 سیٹیں کہاں سے ان کی استحکام پاکستان پارٹی کو مل گئیں؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ابھی تک جتنے ریزلٹس آئے تھے وہ بھی الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آج کہا ہے کہ جب فارم 49 سارے ہو جائیں گے پھر ہم ریزلٹ اناؤنس کریں گے۔ ابھی بھی ریزلٹ جو ہیں وہ آفیشیل نہیں آئے ہوئے۔ دوسرا، کشمیر کا ایشو بہت سینسٹیو ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے کل بلکہ ایک بڑی امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی ہوئی، تو اس میں جو ہمیں امپریشن یہ ملا کہ ریاست بڑی کلیئر ہے کہ جو لوگ اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، جو لیڈران ہیں، یہ بھارت کے فنڈڈ ہیں، بیکاز تمام جائز باتیں آفرز 2 سال کے اندر جتنی باری ہوئی جائز باتیں مان لی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن وہ کسی پروسیس کا حصہ بننے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ اے پی سی میں بھی نہیں آئے، وہ الیکشن کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، الیکشن میں آنے پہ تیار بھی نہیں ہیں، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، ملٹری ہاسپٹل میں آپ کے سامنے ویڈیوز چلتے رہے، تو انہوں نے کہا یہ ہیں ہی پیسے ان کو لگے ہوئے ہیں، تو اب سختی سے نپٹنا چاہیے، بیکاز دوسری باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ ایجنڈا ہی اور ہے۔ لیکن آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لاہور میں میٹنگ کی بڑی امپورٹنٹ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ افہام و تفہیم اور اس طریقے سے نکالیں۔ تو یہ کیا ڈفرنس ہے، کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رانا صاحب، کشمیر کا مسئلہ پہ سنا میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے لاہور میں، آپ بھی وہاں تھے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں انہوں نے کہا جی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں۔ اسلام آباد میں جو ہمیں مزاج نظر آ رہا ہے، اسلام آباد پنڈی میں، وہ تو بڑا سختی کا مزاج ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ ان کو ہر طریقہ ہم نے آزما لیا، لیکن یہ تو اب کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے کیا کہا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، میاں صاحب کو وہاں پہ جو صورتحال ہوئی ہے، جو وہاں پہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات سے پہلے ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کیے گئے، اور مذاکرات کے دوران ایکشن کمیٹی کا جو رویہ تھا، اور ایکشن کمیٹی موجودہ جو ایک آئینی اور قانونی مسئلے کو جس طریقے سے جو ہے وہ حل کروانا چاہتی ہے، تو اس کے اوپر ساری جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی خدمت میں جو ہے وہ سارا بریف کیا گیا۔ کل ایک بڑی ہائی فنکشنری نے، عسکری نے ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ میں بتایا کہ ہم تو بہت کلیئر ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، انڈیا کی فنڈنگ ہے اور بھی کچھ جگہ کی فنڈنگ ہے، جو یہ سارا معاملہ ہے، اب آپ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو بین بھی کر دیا، اس نے ان پہ ہیڈ منی بھی نکال دیا، ایکشن بھی ہو رہا ہے، آج بھی بدمزگی ہوئی ہے وہاں، تو حل کیا انہوں نے بتایا کہ کس سے بات کریں؟ افہام و تفہیم، آپ لوگ تو ایک پیج پہ ہیں، تو دوسری سائڈ پہ ان کا کیا خیال ہے کہ کوئی کس سے بات کس سے کریں؟ آپ لوگ افہام و تفہیم کس سے کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنجور فیز 2 جو ہے
اس کی جو ہے وہ پوری شرارت اور پوری سازش جو ہے وہ اس تشدد کے پیچھے ہے، جو تشدد ایکشن کمیٹی کے جو ہے وہ ڈسگائز میں جو ہے وہ کیا گیا ہاں ہے۔ رانا صاحب، اس میں یہی چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کو یقین ہے کہ انڈیا کیونکہ اس کشمیر میں، اپنے آکوپائڈ کشمیر میں کچھ حل نہیں کر سکا تمام بربریت کے باوجود، تو چاہتا ہے یہاں پہ بھی نیگیٹو خبریں، یہاں پہ تماشا بنے، تو دونوں کشمیر ایک طرح کے لگیں۔ کوئی حل نکلا اس میٹنگ میں کہ سولوشن اسپیسیفک کہ اس طرح کریں تو یہ حل ہوگا؟ دیکھیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کی سازش جو ہے اس کے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے ورگلایا کس کو ہے؟ ورگلایا جن لوگوں کو ورگلایا ہے یا جو ورگلائے میں آئے ہوئے ہیں وہ تو لوگ ہمارے ہی ہیں نا، بالکل، وہ تو یہی کے رہنے والے ہیں۔ یعنی ان کو سمجھ آنی چاہیے، ان کو جو ہے وہ اپنے معاملات کی جو ہے وہ خبر لینی چاہیے اور ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تو ان کو کس کو سمجھائیں گے آپ؟ کوئی سیکنڈری لیڈرشپ ہوگی کرنا چاہتے ہیں یا جو یہ اپنا جو ہے وہ تشدد پہ اپنا جو ہے وہ آبادہ ہے تو اس سے یہ پیچھے ہٹے۔ تو کوئی اسپیسیفک جامع لاہ عمل سامنے نہیں آیا اس میٹنگ میں؟ باتیں ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کس طرح کرنا ہے اس میں کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہوئی۔ نہیں دیکھیں، جامع لاہ عمل سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسی ہے یا اے جے کے کی حکومت ہے یا پولیس ہے یا انتظامیہ ہے، وہ تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے مسلح لشکر کشی کر رہے ہیں ٹوورڈ مظفر آباد یا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی رانا صاحب پھر یہ ابھی ایسے ہی چلے گی بات جیسے ابھی ہے؟ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں رہی، وہ اب یہ کر نہیں سکیں گے، لیکن ان کی کوشش یہ تھی۔ تو ابھی یعنی کہ ابھی میں ایک دوسرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے فکر ہے لائن نہ کٹ جائے، یہ مجھے پہلے پھر ابھی جو ایڈمنسٹریٹو اس وقت ایکشن ہو رہا ہے پھر ابھی یہی کنٹینیو کرے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ آئیے۔ جی ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ آبادہ فساد ہیں تو ان کے خلاف تو انتظامی ایکشن ہی ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی کے یعنی ورگلانے میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیوں میں حصہ لینا یا اس قسم کی کارروائیوں کا حصہ بننے سے جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، اور انہیں جو ہے وہ اپنی اس ایجیٹیشن کی کار جو ہے اس کو واپس لیں۔ ٹھیک، اور اچھا رانا صاحب آپ آ جائیں ذرا، بیٹھ کے سل جائیں۔ گلگت بلتستان میں معاملہ طے ہو گئے ہیں؟ بیکاز بار بار بلاول بھٹو کی ملاقات ہو رہی ہے، آج پھر وہ ملے ہیں وزیر اعظم سے جا کے، انہوں نے تقریر بھی نہیں کی اسمبلی کے اندر۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں 24 سیٹوں کے ان کے فارم 49 اکٹھے نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی اناؤنس ہوگا تو پھر چلیں گے۔ گلگت بلتستان میں اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ پھر ابھی تک یہ روزانہ تسلیاں کیوں دینا پڑ رہی ہیں بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم کی کہ نہیں سب ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں مالک صاحب، گلگت بلتستان میں اگر یعنی کسی غیر ملکی یا مغرب کے معیار پہ فری فیئر نہیں تو کم از کم پاکستان میں جو ممکنہ حد تک فری فیئر اور کریڈیبل الیکشن ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس کو چھوٹی موٹی جو ہے وہ وائلنس کے علاوہ سبھی نے ان کو قبول کیا ہے۔ اب گلگت بلتستان کے عوام کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ اکثریتی جماعت کے طور پہ ابھری ہے، ان کی وہاں پہ 10 یا 11 سیٹیں ہیں، اور ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورنمنٹ بنائیں۔ اگر وہ گورنمنٹ بنائیں گے اور اگر انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ کولیشن بنا کے بھی، اگر کولیشن بنا کے بھی آپ کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نہیں بنائیں گے، گورنمنٹ پیپلز پارٹی ہی بنائے گی، یہ طے ہو گیا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کیونکہ اکثریتی جماعت ہے اور پی ایم ایل این کا
پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا ہمیشہ، یہ آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں اگر میرا سوال رانا صاحب، میرا سوال کچھ اور ہے، وہ تو کلیئر ہے کیونکہ ابھی ان آفیشیل ریزلٹس ہیں. اگر کل آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ آئی پی پی کو علیم خان صاحب کو بھی 4 سیٹیں مل گئی ہیں، لیٹس سے اگر نمبرز گیم میں کل کو آپ کے کولیشن بنا کے نمبر زیادہ بن جاتے ہیں، تب بھی پیپلز پارٹی کو ہی آپ دعوت دیں گے، یا اگر آپ کی سیٹیں زیادہ بن جاتی ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ بنائیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان نے پیپلز پارٹی کو دعوت دے چکے ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو جو ہے وہ وڈرا کریں گے. لیکن اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اب پیپلز پارٹی کو آئی پی پی یا پی ایم ایل این میں سے کسی ایک کا ساتھ لینا ہوگا گورنمنٹ بنانے کے لیے اور گورنمنٹ چلانے کے لیے. اب اس بارے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ میرا کرنے میں اگلا آزاد سوال ہیں. یہی تھا رانا صاحب، آزاد امیدوار یا سب سے بڑی پارٹی کے پاس جاتے ہیں یا سیکنڈ پارٹی کے پاس جاتے ہیں، ہمیشہ ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. یہ اچانک آئی پی پی کو جو 4 سیٹیں مل گئیں اور بس اچانک ہی مل گئیں، اور ان کو جا کے انہوں نے آزاد نے جوائن کر لیا اور وہ پاور بروکرز بن گئے، کنگ میکرز بن گئے. یہ آپ لوگوں کو بھی ہلکا سا میسج نہیں ہے کہ ذرا آپ دھیان سے چلیں، جب بھی چاہیں آپ سے چیزیں ہٹ سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں ان 4 میں سے 2 تو ہماری مدد سے جیتے ہوئے ہیں. یعنی 2 لوگ جو ہیں ان کو تو ہم نے ان کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کیے، ان کے ہمارے ساتھ وعدے ہوئے اور وہ ہماری مدد سے جیتے ہیں. ان کا وعدہ تھا کہ جیتنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تو کس کے کہنے پہ وہ پھر گئے؟ نہیں پھر نہیں گئے، وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو گورنمنٹ میں جانا ہے، ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کا وزارت کا وعدہ کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. ہم نے کہا کہ بھئی یہ وعدہ اب ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے علیم خان صاحب نے ان کو یقین دہانی کرا دی ہو کہ آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کے لیے بہتر طور پہ جو ہے وہ انتظام کر کے. علیم صاحب نے تسی پوچھا نہیں؟ آپ کے کولیگ ہیں. ان کی جماعت ہے وہ. رانا صاحب ایسے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک پارٹی جس کا ایک بندہ بھی نہ جیتا ہو، اس کو 4 بندے مل جائیں اچانک، اور وہ 4 آرام سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا سکے اور آپ لوگوں کی ضرورت نہ رہے پیپلز پارٹی کو. یہ کچھ زیادہ ہی حسن اتفاق نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو ان 4 بندوں کے اوپر کوئی یعنی ہم نے کوشش نہیں کی. علیم خان صاحب کیونکہ وہاں پہ ان ٹچ رہے ہیں، انہوں نے 14 حلقوں میں لوگ بھی کھڑے کیے تھے، وہ کمپین میں بھی گئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کے جو تھے، تو ان لوگوں نے علیم خان صاحب کے یعنی جو ہے وہ پرچم تلے جو ہے وہ اپنے. تو وہ اب یعنی کہ علیم خان صاحب کو غیبی امداد نہیں ملی، وہ اپنے زور بازو یا زور بینک کے اوپر 4 بندے اٹھا لے. دیکھیں، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانے کے لیے جو زور بازو اور کا بھی نہیں ہے، میں ان کے زور بازو کو جانتا ہوں تو اس لیے انہوں نے اپنا زور بازو آزما لیا ہوگا. اچھا آخری سوال رانا صاحب، دیکھیں نا، الیکشن لڑنے کے بعد آدمی کی ضروریات میں اور آدمی کے حالات میں کافی تبدیلی آئی ہوتی ہے، تو اس لیے علیم خان صاحب کا زور بازو جو ہے وہ اگر اس نے کام دکھا دیا ہے تو ہمیں کوئی اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب ایک بات بتایا، آپ نے ایک بڑا مزدار بیان دیا. آپ نے کہا کہ فیصل وابڈہ اس لیے ناراض ہیں، ان کو کچھ نہیں ملا، دوسرے شخص کو سب کچھ مل گیا. یہ دوسرا شخص کون ہے؟ دیکھیں یہ تو فیصل وابڈہ سے پوچھیں. آپ نے کہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملا، دوسرے شخص کو مل گیا، تو آپ کو پتا نا، آپ بتا رہے ہیں دوسرے شخص کا کون ہے. دیکھیں میں تو فیصل واڈا صاحب کے متعلق بتا رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب، دیکھیں فیصل واڈا جو ہے وہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف، پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ برسر پیکار تھی، تو فیصل واڈا نے اس وقت بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. آپ بھی ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پہ پوری طرح سے اس چیز کے رازدار ہوں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے. میں تو ان کا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ احسان مند ہوں کہ جب میرے اوپر وہ جھوٹا ہیروئن کا کیس بنایا گیا تھا تو
یہ فیصل واڈا اور اپنا فواد چودھری، یہ 2-3 لوگ تھے، انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی جو ہے وہ اس چیز کو رانا صاحب ایسے مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ پہ کیس بنا، عمر قید، یہ ساری باتیں میں نے تب آپ کے دیکھا، تب بھی آپ کے پر نہیں جلے، دوسرے بندے کا نام لیتے ہوئے لگتا ہے آپ کے پر جل رہے ہیں آج؟ نہیں، پر جلنے والی بات نہیں ہے. جو چیزیں یعنی سمجھ آ رہی ہو نا، وہ ایک کہاوت ہے کہ سوتے ہوئے کو تو کوئی جگا دے گا، تو جو جاگتا ہوا بھی سویا ہوا ہو تو اس کو کون جگائے گا؟ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ عبد المالک صاحب کو نہیں پتا تو پھر تو میں ان کو بتا دوں. تو جب ان کو پتا ہوتا، مجھے نہیں پتا رانا صاحب، مان لینا میری بات، مجھے نہیں پتا. بات یہ ہے کہ آپ پتا ہے اور آپ لاپتہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو کون بتا سکتا ہے آپ کو؟ میں رانا صاحب لاپتہ ہونا نہیں چاہتا. چلے ٹھیک ہے رانا صاحب. رانا صاحب تو پھر اسی پہ گزارا کریں. چلے بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ فیصل وابدہ ہوں گے، ذرا ان سے بھی تمام باتیں پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل وابدہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو غصے میں کیوں ہیں آپ؟ پہلے پیپلز پارٹی، جناب پی ٹی آئی کے ساتھ تو چلتا رہتا ہے، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این چینج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. میرا تو خیال تھا زیادہ غصہ آٹو پالیسی کا، آپ تو سروں کے اوپر ہی سیدھے ہو گئے. دیکھیں ہمارے ساتھ وائی لوگ کہتے ہیں آپ کو غصہ اچانک نہیں آتا، آپ کو غصہ چینجز سے پہلے آتا ہے، دلایا جاتا ہے، پھر آپ آ کے ایسی ایسی خبریں دیتے ہیں جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن پہلے میں سنا دوں جو لیٹسٹ کچھ آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے بعد ذرا ناظرین کو یاد کرا دیں نا. سنیے گا. آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں اور الیکشن ہار گئے، مطلب میدان آپ کا خالی، نہ گدا، نہ گھوڑا، نہ لگام، نہ سگنل، نہ کانٹے، کارپیٹ، ریڈ لائٹیں، سرچ لائٹ. اس کے بعد آخری نمبر پہ آئے. میرا قصور ہے، میں گناہ گار ہوں. ان سب کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان سب کی کرپشن کی داستانیں، اسکینڈلز آنے، ذاتی اسکینڈلز بھی آنے اور کرپشن کے اسکینڈل بھی آنے، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تگڑی لابی کا حصہ ہیں. وہ تگڑی لابی بھی نہ ماری جائے، انٹرنیشنل اسکینڈلز بھی آنے ہیں. پاکستان میں یہ جو گھٹ پچ ہے نا، یہ نیب زدہ، ایف آئی اے زدہ، مفرور، اشتہاری، نیب زدہ، چور، چکے، ٹھگ، ساہوکار، آج پھر ٹھگ، پھر ساہوکار. ایک بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں، مجھے آئندہ سیاسی منظر میں آگے کل پرسوں نہیں، مہینوں میں یا تو سب ایک کنٹینر پہ نظر آ رہے ہیں یا سب ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں. اگر پرائرٹی 11 ارب کے جہاز خریدنے میں لے لیتے ہیں اور غریب کو کہتے ہیں کہ تم برڈن لو، اگر آپ کا پاکستان کے اندر انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک سی ایم کو پی ایم بننا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس حکمران کا کون سا بیٹا جو بیرون ملک نہیں ایک برادر ملک میں جا سکتا وہ ڈاکے ڈال رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس ملک سے اتنا ماشاءاللہ لوٹا ہے، اتنی دفعہ آپ نیب زدہ ہوئے، اتنی دفعہ مفرور ہوئے ماشاءاللہ سے، آپ اتنی دفعہ اشتہاری بنے، آپ اتنی دفعہ بگاڑے بنے ماشاءاللہ سے. آپ لوگوں کی ہسٹری، آپ اپنے جو اس ملک سے نوچے پیسے وہی دیتے ہیں. آئی ایم ایف کے بعد قرضہ دینے کی ضرورت تھوڑی ان کو دیتے ہیں. جھوٹے بیانیے، نہ بیانیاں بنا سکے، نہ آپ ریس میں جیت سکے. فیصل واڈا صاحب جو ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ ڈیزرو کرتا تھا کچھ نہ کچھ، تو اس کو صرف سینٹ کی سیٹ پہ ٹرکا دیا گیا ہے، اس کو اکاموڈیٹ ہی نہیں کیا گیا. ڈیمانڈ بھی ان کی طرف سے تھی جس کا اب یہاں پہ ذکر کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب سے پورا نہیں ہو سکی. ان کا غصہ جو ہے نا وہ جائز ہے. 2 لوگوں کو آپ ایک کو سب کچھ دے دیں اور ایک کو کچھ بھی نہ دیں تو پھر اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ، جبکہ ایک جیسے لوگ ہوں تو پھر اس میں غلط شکوہ تو ہو. کون سی ایسی ڈیمانڈ تھی جو پرائم منسٹر پوری نہیں کر سکے؟ اور یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ ابھی میرے ساتھ تھے پروگرام، میں نے بڑا پوچھا کہ دوسرا شخص کون ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے، آپ نادان بن رہے ہیں. میں کہا شاید آپ کو پتا ہو، آپ بتا دیں دوسرا شخص کون تھا جس کو آپ کو کچھ نہیں ملا، ادھر سب کچھ مل گیا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، رانا ثناءاللہ صاحب کا تو میں ان ساری باتوں کا جواب صرف ایک ہی طرح دے سکتا ہوں، لو اینڈ ریگارڈ ود ریسپیکٹ، دیٹس اباؤٹ اٹ. دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ ہم اس کے لیے کیبنٹ میں اپنی کھڑی ہوئے تحریک انصاف کی. میں آپ کو صرف یہ میرا پہنچا دیجیے گا، لو اینڈ ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ. سو دوسرا شخص نہیں آپ کو پتا؟ نہیں، دوسرا شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے تو کرنے دیں اسے. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے تو برداشت کریں. سب کو اس سے پرابلم ہے دوسرے شخص سے، ان کو ہم دونوں کی بات کرتے ہیں نا، تو مجھے نہیں پتا. اچھا چلے، اگر یہ بات کا یہ حصہ غلط ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز مانگی جو آپ کو نہیں ملی. دوسرا بات دیکھیں سر، اگر میں کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں
پاکستان کی بہتری کے لیے اور وہ ریورس کرا دیتا ہوں, اسے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب میرا انٹرسٹ ہے. اگر میں کسی غلط کام کو روک دوں, تو میں نے رانا صاحب کے لیے جب کھڑا ہوا تھا اپنی کیبنٹ میں, تب میرا کیا انٹرسٹ تھا؟ تب تو میں رانا صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا. شرجیل میمن کو میں نہیں جانتا, شرجیل میمن کے لیے میں کھڑا ہوا. سلیم مانڈی والا صاحب نیب میں گئے, میں منسٹر تھا, انہوں نے فون کیا میں نیب میں جا رہا ہوں تمہاری گورنمنٹ کے خلاف, میرے ساتھ آتی ہے, میں کھڑے ہو. تو کیا ریورس کیا کروایا آپ نے؟ یہ جو ابھی یہ موٹر پالیسی تھی جو امپورٹ کی, وہ ریورس ہو گئی. تینوں منسٹر وہاں موجود تھے, تینوں منسٹرز کی ڈومین جن کی نہیں تھی, جن کی تھی پیرا 1 کی اجازت تھی ای سی سی سے, پیرا 2 اس کے اندر ڈال دیا گیا. ریونیو لاس ہوا بلینز کا, ابھی بھی بلینز کا لاس پورٹ پہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی اس کا راستہ بتایا, ہم نے کہا اس کو ریورس کر دیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں منٹس آف دا میٹنگ دے دیں. ہم نے منٹس آف دا میٹنگ آج یا کل میں ایشو کر دیں گے, وہ ریورس کر دیں گے. جب ریورس ہو گیا دیٹس اباؤٹ, ہماری کوئی ذاتی دشمنی کسی کا تھوڑی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ طے ہو گیا کہ منسٹری آف انڈسٹریز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ ہو بھی نہیں سکتا. دیکھیں ای سی سی جو اسٹینڈرڈز وغیرہ ہیں, ای سی سی نے ان کو سے پیرا 1 سیفٹی اینڈ سیکورٹی فیچرز کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, اور پیرا 2 اس کے اندر ایڈ ہو گیا. پیرا 2 کی ڈومین ہی نہیں تھی, نہ ای سی سی نے پاس کیا تھا. یہ تو فائنانس منسٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے. بہرحال ہم اور دوسرے منسٹر بھی تھے جنہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آ کے کہا کہ جی ہم نے بھی غلط یونیورسٹی کی تھی, وڈرا کر لی. اور کامرس منسٹر جام صاحب بھی وہاں موجود تھے, تو دے اگریڈ. اگر ریورس ہو گیا, اچھا کام ایک ہو گیا, تو اس میں کس کیونکہ منسٹری آف انڈسٹریز نے ابھی ایک پریس بھی اپنا ان کا نکلا ہوا ہے جو شاید ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تمام دستاویزی ثبوت دے کے آپ کی باتیں غلط ثابت کر دیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو 2020 سے یہ رائٹ تھا, ہمیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں سر, اس کا بہت سمپل سا جواب یہ ہے کہ منٹس آف دا میٹنگ میں آپ کا شیئر کر لوں گا, پبلک ڈاکیومنٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایگزیکٹ ہے, اور وہاں میڈیا کے سامنے بات ہوئی ہے, میرے ساتھ بند کمرے میں کوئی بات نہیں ہوئی. وہاں چیئرمین صاحب بھی تھے, سینٹ کے اور کمیٹی کے ممبرس تھے, وہاں منسٹرز تھے 4, فائنانس منسٹر, ایس اے پی ایم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر اور کامرس منسٹر, اور ان کے سیکرٹریز بھی تھے. تو کوئی بند کمرے میں بات ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے دل سے بتا دیا, اور میرے پاس جو کاغذات تھے وہ ان کے کاغذات تھے, میرے کاغذات تھوڑی ہیں. میں اس میں زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہا ہوں کیونکہ میں نے 2 پروگرامز کیے ہیں اس ایشو کے اوپر, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایکوٹیبل ٹریٹمنٹ ہو کار مینوفیکچررز کی بھی اور جو امپورٹرز ہمارا کوئی لو لاس ہر کوئی اپنا اگر آپ امپورٹ کر سکتے ہیں تو میں بھی امپورٹ کر سکتا ہوں. وہاں پہ جو فیڈرل سیکرٹری ہیں جو اپنی منمانیاں کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے چیزیں کی ہیں, آپ کی میٹنگ میں سیکرٹری سیف انجم صاحب بھی تھے؟ نہیں, پہلے دن تو نہیں آئے تھے, دوسرے دن آئے تھے. ان کا کیا سٹانس تھا وہاں پہ؟ جو انہوں نے بتایا اس کو انڈو ہم نے پیپرز میں بھی کیا, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کو انڈو کر دیا. اور اس پہ تو لا والا بندہ بھی وہاں بیٹھا تھا, اس نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے سر, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز کی نشاندہی کریں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ تھا, تو کیا 2 سال بعد انٹرسٹ ہے؟ تو ہم تو تحریک انصاف میں جب لانا صاحب کے لیے کھڑے ہوئے, شجیل کے لیے کھڑے تو ہوئے, اب اگر نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوگا سر؟ ہاؤ کین دے بائی پاس؟ اگر نہیں ہوگا تو کاغذاتی فائل تو میرے پاس ہے نا, کیسے نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اے آر وائی کا شو ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ کچھ باتیں ان کی طے ہوئی تھی اسپیکر صاحب کی میٹنگ کے اندر بھی, اور نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں اسٹیک ہولڈرز تھے وہاں پہ, چیزیں اگری گئے, بیانیہ بدل گیا منسٹری کا. اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی طے ہوا ہے, آپ میکسم کیا کر لیں گے؟ آپ کیا ان کو کنٹیم بھیج دیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ ہم کنٹیم نہیں بھیجیں گے, ہم اس کو ریورس کرا کے آپ کو دکھائیں گے, ختم. یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے ایس اے پی ایم صاحب کہ ہمیں کابینہ کا آرڈر ہے, تو میں نے کہا کل کابینہ آپ غلط آرڈر کر دو, کہ میں کافر ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. کابینہ انسانوں کی ہے, کابینہ کو انفارمیشن غلط گئی بھی تھی, ایکٹ بھی پاس نہیں ہوا ہوا, ٹھیک ہے, اس کے ڈاکیومنٹ منٹس آف دا میٹنگ بھی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے. وہ گھنٹی باندھ رہے تھے پہلے فائنانس منسٹر کے اوپر کہ ای سی سی نے پاس کی ہے. بھائی ای سی سی نے آپ کو کہا تھا سیفٹی ہے, پیرا 1 تک ہم اگریڈ ہے, پیرا 2 کس نے ایڈ کر دیا, اور ہم سمری ڈھونڈ رہے ہیں, وہ سمری مل نہیں رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سمری ہمارا دکھانا پروگیٹو نہیں ہے. تو وہ سمری کے اندر کیا 10 دن پہلے بڑی انٹرسٹنگ جو جمعے کی, اس سے پچھلے جمعے کی میٹنگ تھی, پرائم منسٹر بھی تھے اس میٹنگ میں, وہاں پہ کامرس نے بھی کہا, فائنانس نے بھی کہا, وہاں پہ چیئرمین ایف بی آر نے بھی کہا کہ ہمارے سے تو کسی نے پالیسی ڈسکس ہی نہیں کی. ایک بار سر, ایف بی آر چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے لیٹر کہ نہیں پاسبل, آپ یہ اجازت نہیں اس کی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے یہ لیٹر, کامرس سے یہ لیٹر. ہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایکنالج کیا کہ پرانے سیکرٹری سے غلطی ہوتی ہے, این او سی, بٹ دیٹ واز withdrawn means end of the story. بٹ پیرا 2 ڈال کے آپ نے 4 لوگوں کی منوپلی بنانے کی کوشش کی. ریونیو لاس آپ نے پالیسی کے اندر کمپنیز کے نام ڈلے ہیں کہ یہ 3-4 کمپنیز آپ انوالو کر لیں, پالیسی میں کبھی کمپنیز کا نام ڈلے؟ کرائٹیریا دیا جاتا ہے کیا ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, پری انسپیکشن کی کمپنیز ڈال دی ہیں,
इतना टेलर मेड कि काला कोट, नीला रुमाल, टाई, स्ट्रिप्स वाली शर्ट, ग्लासेस, ये पेन, ये कफलिंग्स, ये घड़ी और ये फोन साइड पे होगा और साइड पे कॉफी होगी. अरे मालिक साहब को मिल गया मुबारक हो. क्या हो रहा है? या पढ़ नहीं रहे तो क्या है, एक फेडरल सेक्रेटरी सबसे ज्यादा मजबूत है काबीना से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से. इंटरेस्ट देखिए सर, आपको खड़ा होना पड़ता है. अभी मैं आपसे पहले शो पे था, वहां मेरे यहाँ पीटीआई थी, मैंने कहा बजट पास करो भाई, इसलिए पास करो खड़े हो कि एक आदमी के पीछे पूरे सूबे को ना तबाह कर दो. ठीक है, हमने जा रही है. अगर आप उस लीडर नहीं मिलेगा तो लीडर के बाप का मुल्क थोड़ी है, चाहे वो एक का लीडर हो, इसका लीडर हो, उसका लीडर हो, उसका, उनके बाप का मुल्क है क्या? खड़े हो उनके सामने. क्या मतलब है? हम शहनशाह औरंगजेब बादशाह में रहते हैं कि हम खड़े नहीं हो सकते? खड़े हो, इस सिस्टम को ब्रेक करो. ठीक है, यही कहानियां चल रही है. मनोपरी बन रही है, उसने उसके बदले ले लिए, उसने उसके इंटरव्यू ले लिया, उसका मिनिस्टर इस मिनिस्टर को कर रहा है, उसका मिनिस्टर उस मिनिस्टर को कर रहा है. एक नेटवर्किंग चल रही है. बीड़ी पीने वाले जो है इतनी वो बड़ी आपने स्टेटमेंट क्यों दिया कि अब या सारे कंटेनर पे इकट्ठे सर, वो होंगे कॉन्टेक्स्ट था या अंदर होंगे? सर वही कॉन्टेक्स्ट था जिसपे मीर साहब ने कहा कि मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स आई. उन्होंने कहा कि जब हम कंटेनर पे थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 6 महीने मुल्क ठीक कर देंगे. ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि देखें, अगर मैं बहुत आगे देखूं, बहुत दूर देखूं, क्योंकि फॉर साइडेड आदमी हूं, बहुत आगे देखूं, तो इस सिचुएशन में या तो मुझे सारे कंटेनर नजर आते हैं, सारे कंटेनर के अंदर नजर आते हैं. अब उसको सबने अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से चीजें कर दी. तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट. जिसने जो बना, देखिए मुझे आप 500 गालियां दें सोशल मीडिया पर, आई डोंट केयर. मुझसे बात करें मेरिट पे, पेपर के ऊपर. मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरा आप शायद कराची के वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिसको इस्लामाबाद और पिंडी की बड़ी अच्छी खबर होती है. 1 पेज ठीक जा रहा है कि 1 पेज में कोई प्रॉब्लम्स है? देखिए सर, आज के दिन तो सर क्लैरिटी रखे ना इसके अंदर. ये जो मार्का मारा है फील्ड मार्शल ने, पहले जंग जीती इंडिया से, फिर खित्ते तक नहीं पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 रोकी, बीच में आर्बिट्रेशन की, गए आए, फोन किया, रोका, रॉकेट बरस रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर कर रहे हैं, आर्किटेक्ट किया, डिजाइन किया, सब ने उस पर भरोसा किया पूरी दुनिया में. तो वो तो पाकिस्तान को यहां ले गया. तो ये उसका काम था, कर गया. उनकी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने की, आपने उन पर 500 किलो डाल दिया, वो फिर भी चल रहा है. आप जब 50,000 किलो उस पर डाल देंगे तो कैसे चलेगा? एक आपने भी तो कुछ करना है, हमने भी कुछ करना. फिर हम सेनेटर क्यों हैं, वो एमएनए क्यों है, वो मिनिस्टर क्यों है? ठीक, इश्यू ये कि सर ये सिस्टम पूरा जो है, इसमें 500 एलीट कैप्चर है, एलीट ने कैप्चर किया हुआ है. रोटी, कपड़ा, मकान, अस्पताल, गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी, बैंक, आटा, चीनी, दाल, ये सारी आवाम की जरूरतें हैं, सबके मालिक खुद है. कैसे चलेगा मामला? ये आखिरी क्रिटिकल दौर है जब आपने बात की सारे ईरान वॉकओवर की सारी, आखिरी जो 2-3 क्रिटिकल दिन थे, 4-5 दिन, जैसे मोहसिन नकवी साहब को ही भेजा, ये गए, इन्होंने 3 बड़ी मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ. फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं गए? मोहसिन नकवी क्यों गए? देखिए, अगर एक काम मोहसिन नकवी अच्छी तरह अंजाम दे रहा है, ठीक है, तो वो ये क्यों क्राइटेरिया है कि सर आप ये काम कर सकते हैं और आपका बाप नहीं कर सकता और आपकी औलाद नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती भाई? आपके वालिद ये नहीं थे जो आज आप हैं, जो आप हैं, आपकी औलाद नहीं है भाई. ये अगर मोहसिन नकवी ने अच्छा काम कर दिया तो उसको प्रेज कर. तो फॉरेन मिनिस्टर किस लिए? तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यही पीट रहा हूं, मैं यही पीट रहा हूं कि भाई ये मेरी, हमें काबीना ने ऑर्डर कर दिया है. मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं. मैं जब से पाकिस्तान बना है, जमहूरी सिस्टम, ये जनाजा जब से आप लेके चले, इसमें पाकिस्तान को मिला. आप मुझे बताएं कि इंडिया ने पानी के ऊपर थ्रेट किया, हमने क्या जवाब दिया? हमारी रेड लाइन है, हमारी फौजें तैयार हैं, मारेंगी 10 जहाज गिरा देगी. मैं आपको गारंटी देता हूं 10 जहाज गिराएंगी, 7 जलाएंगी, गिराएंगी. रेड अलर्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं एक सेकंड के लिए. कि क्या हमने ऑटो करेक्शन अपने अंदर देखी कि सियासतदानों ने पानी के लिए डैम्स बनाए, ठीक, कनाल्स बनाई, अयूब खान के जमाने से चल रही है. चनाब में आपको जरूरत है वाटर स्टोरेज की, आप नहीं कर रहे. आप क्या कहते हैं? इसका नाम रख दिया है ये डैम, ओ पॉलिटिक्स. इसका नाम रख दिया ये डैम, इसकी पॉलिटिक्स, ये डैम. पाकिस्तान रुल गया. पर आपने क्या कहा? हमारी फौज तगड़ी है, हर मामले पे हम जंग करेंगे. आप जाओ मारो, मारेंगे वो जाके. लेकिन सर ये हल तो नहीं ना, आपको अपनी चीज तो करके देनी है. रनिंग आउट ऑफ टाइम, लास्ट क्वेश्चन. ये जो सियासी जनाजा आपकी फेवरेट फ्रेज है, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा? खुदा का वास्ता सर, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, एजुकेट करें. मैं आज पीटीआई को एजुकेट करके आया हूं, तो इस मिथ को के लीडर के आगे नहीं खड़े आंसर. ये सारा टोटल सियासी जनाजा आपको अगले इलेक्शन तक चलता नजर आ रहा है? देखिए सर, मेरी तो हाथ जोड़ के दुआ भी है कि सर ये जो जनाजा है ना सर, ये
نسل در نسل میں پیدا ہوا وہی لوگ, ہاں یا نا, میں پیدا ہوا وہ جوان, میں مرنے والا ہو گیا, وہی شکلیں, پھر آپ کہتے ہیں ان کی اولاد کو بھی ایکسپٹ کرو, ان کی اولاد کو بھی. اگلے الیکشن تک چلیں گی سر. دیکھیں قبل اس وقت میں کبھی بات نہیں کرتا, بیفور ٹائم کرتا ہوں, قبل اس وقت ہی کرتا. 6 مہینے سال تو چلے گا سر. ابھی تو دیکھیں, ابھی تو سیلیبریشن کا موڈ ہے, اتنی بڑی مارکا ہمارا پاکستان میں, سیلیبریٹ. اس کا محرم ہے, پھر آگے کے الیکشن آ رہے ہیں, وہاں کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. There's a lot going on. So, are we talking months? Are we talking years? What? کوئی میں نے کہا سر میں قبل اس وقت کریکٹنگ سیلف کریکٹنگ میکینزم تو سر اب یو کانٹ افورڈ. آپ کو ابھی سے رد و بدل کمپیٹنٹ لوگوں کو لانا, جیسے میں نے آج نام وام لیے ہیں, عابد شیر علی ہے, بشرا بھٹ ہے, کیانی ہے, تو جس کا اس کا نام آپ نے نام لیا وہ تو کبھی نہیں بنے گا. اس ملک میں تو جس کا نام آ جائے وہ فارغ ہو جاتا ہے. سر اگر اس کا جن کے نام میں دے رہا ہوں, مجھے آپ بتائیں, عابد شیر علی میرا پھپھی کا بیٹا ہے, بشرا بھٹ میری رشتے دار ہے, انوش ہے, کیانی, عقیل, علی ملک, طلال چودھری, کیا آپ ان سے کام نہیں لے سکتے؟ کیا یہ لمبی ریس میں نہیں بھاگ سکتے؟ ان کی پارٹی کے نا, میرے ماما تایا تو نہیں ہے. میں تو آپ کو رستہ ادھر بھی, آپ نے کہا ہے یہ آدمی لٹکا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے کھڑا کر رہے ہیں جی. اسی یہ نام پیورلی آپ کے اپنے ذہن کے اختراع ہیں کہ آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ اور بھی لوگ اس میں آپ سے ایگری کرتے ہیں ناموں میں؟ سر آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے, کل نہیں کریں گے تو پرسوں کریں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. فیصل وافدہ, تھینک یو ویری مچ ایز آلویز. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میرا خیال ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, جو ٹیلی کام کا ایکٹ ہے, اس کو بجٹ کے بعد فل بحث کے بعد کرنا چاہیے. لیکن بجٹ کی بات ہوئی تو ایک ڈاکومنٹ بڑا انٹرسٹنگ میں پڑھ رہا تھا. یہ ایسٹیمیٹس آف ایکسپینڈیچر آئے ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے اپنے ریلیز کیا ہے. اس میں ایک ہے وی آئی پی فلائٹ مینٹیننس اینڈ آپریشن سیل. اس کا 2024-25 کا بل تھا 214 ملین, یعنی کہ 21 کروڑ 44 لاکھ. 2025-26 کا تھا 23 کروڑ 50 لاکھ. پھر 2025-26 میں ریوائز ہوتا ہے اور یہ بن جاتا ہے 10.93 بلین, تقریباً 11 بلین. 23 کروڑ 50 لاکھ سے 11 بلین. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پھر بلینز کہ یہ پلینز یا سب کچھ کہاں سے آتے ہیں, اور اس کا جواب کوئی نہیں دیتا, آج تک نہیں ملا. بٹ ایک بجٹ کا فگر ہے. میں کہا بجٹ کی بات ہو رہی تو سر راہ اس پہ ہی بات کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.